बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज तो यही टॉक ऑफ द टाउन है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने पीटीआई के साथ ना चलने का फैसला सुना दिया। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस अब बनता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। अपोजिशन में जमातें अपनी अलग अलग 1.5 इंच की मस्जिद बना रहे हैं। देखिए, अभी ये हतमी नहीं है। अच्छा, एक मुलाकात तो जिसके बारे में सबको मालूम है ना कि आज एक बड़ी मुलाकात की तैयारी हो रही है दोबारा से। सही। वो मुलाकात होनी है पिंडी में, सही या नहीं होनी है पिंडी में, अच्छा। अडयाला जेल में ना, इमरान खान से। अच्छा, उसके ऊपर तो हम करेंगे बात अगली वीडियो में, लेकिन जो मुलाकात अहम तरीन है वो पिंडी में नहीं हो रही। अच्छा, अहम तरीन मुलाकात आज इस्लामाबाद में होने जा रही है और नतीजा खेज वही होगी। राइट। यानी वहाँ से रिजल्ट निकलेगा। और ये जो खबर है ना कि मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात ने ये फैसला कर लिया है कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, होना लगभग ऐसा ही था, लेकिन इसमें जो कहानी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। राइट। ये जब खबर चली है, इस खबर के स्क्रीनशॉट्स लिए गए और वो शख्सियत जिसको इमरान खान ने अपना राब्ता-ए-कार मुकर्रर किया जी, उन्होंने JUI की एक अहम तरीन शख्सियत को वो व्हाट्सएप भेजा। सही। फिर क्वेश्चन मार्क लिख के भेजा। फिर लिखा ये क्या है। सही। और फिर जो वहाँ से जवाब दिया गया वो जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी बैक एंड की स्टोरी बहुत अहम है। पहले ज़रा देख लें कि ख़बर क्या चली है जो साले जाफ़र साहब ने चलाई। और ये ख़बर सिर्फ अखबार और उस वेबसाइट तक महदूद नहीं रही, फिर इसको बड़ा फ्लैश करके चलाया गया। और एक तरीके से यूँ समझें कि हुकूमत के लिए कुछ अच्छी जो खबरें आने वाली गुज़श्ता 48 घंटों में आई। सबसे अच्छी खबर ये थी। एक खबर ये थी कि वो जो जरदारी साहब की जमात है, हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मुस्लिम लीग नून जरदारी विंग तो जो मुस्लिम लीग नून जरदारी विंग है उसने तमाम तर कहानियां सुनाने के बाद दोबारा से वो बैठ गया ना। हाँ जी, बैठ के नहरें निकालेंगे। हाँ, पंजाब में बैठ के और सिंध में खड़े। अच्छा, तो वो एक तो वो खबर आई। फिर हैरान कुन तौर पर सलमान अकरम राजा साहब ने, अच्छा मैं इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, बहुत सारे लोगों ने ना कमेंट्स किए, सवाल किए, वो मेरे अल्फाज नहीं है जो मैंने रिपोर्ट किया है ना, वो मेरे अल्फाज नहीं है, वो सलमान अकरम राजा साहब के अल्फाज हैं। और उन्हीं के अल्फाज उनको समझा जाए जो उन्होंने बात की है। वो मैं दोबारा कोट अनकोट, ये मेरे लिखी हुई है, मैं ज़रा उठा लूँ और मैं आपको वो कोट अनकोट सुना दूँ। दूसरी खबर यानी कि जो हुकूमत के लिए तमानियत का बाइस है या हो सकती है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल है, उसके सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि अगर तो सियासी हिकमत अमली से आपकी मुराद ये है कि सड़कों पर बहुत बड़े बड़े हुजूम हों और वो हुजूम मुल्क को पैरालाइज कर दें, यानी मफलूज कर दें, तो हम नहीं चाहते कि हम यहाँ आएँ। सही। तो अब ये अल्फाज सलमान अकरम राजा साहब ने कहे हैं, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के। इस्तेहकाम पाकिस्तान जो कॉन्फ्रेंस हुई है, नहीं, उन्होंने ये गुफ्तगू जो है, ये अल्फाज उन्होंने कहे हैं नसीम ज़ारा साहिबा के शो। अच्छा अच्छा अच्छा। और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पर आए एहतजाज करें और मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो या जो पैरालाइज हो जाए, मफलूज हो जाए निज़ाम, तो वो हम नहीं करना चाहते, हम यहाँ आए हम नहीं चाहते। अब ये उनके अल्फाज हैं। लोगों को उनके अल्फाज पसंद नहीं आए तो मेरे से बहुत सारे सवालात किए, तो उन्होंने कहा कि शायद ये मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं बात नहीं कर रहा, ये तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने बात की है, जिसको मैंने रिपोर्ट किया है, आप तक पहुँचाया है कि वो ये कह रहे हैं। तो पॉलिसी ज़ाहिर है हुकूमत के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस पैदा हुई ना, कि वो सियासी जमात जिसने तिगनी का नाच नचाया हुआ था, 3 साल से हुकूमत को सूली पर बिठाया हुआ था, हुकूमत की कुर्सी इक़्तिदार जो है वो फूलों की सेज नहीं थी, वो कांटों का बिस्तर थी, उसके ऊपर वो पहलू बदल रहे थे। जब इमरान खान जेल में नहीं थे उस वक्त भी जलसे सारा कुछ, और फिर जब वो जेल में चले गए उस वक्त भी, जब इमरान खान की तस्वीर और तकरीर चलने पर पाबंदी लग गई तब भी हुकूमत के लिए दर्द सर जो है वो बनी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अब उनके सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि हमारा ये इरादा नहीं है, अब ये उनकी पॉलिसी हो सकती है कि थोड़ा सा कोई डिफरेंटली चीज़ों को देखा जाए। फिर तीसरी खबर ये आई कि JUI का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद ना करने का फैसला। पहले मैं ये आपको खबर सुना देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके बैक एंड के ऊपर दरअसल स्टोरी हुई क्या है। सही। फिर जाहिर है कि दोबारा से सवाल उठा लेंगे कि कौन क्या कर रहा है। इस बात का फैसला JUI ने अपनी मजलिस अमूमी के 2 रोज़ा इजलास में किया, जो इतवार को लाहौर में इख्तिताम पजीर हुआ।
JUI نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آزاد حزب اختلاف کا کردار ادا کرتی رہے گی، وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے گی اور پارلیمنٹ میں زیر غور آنے والے معاملات کا جائزہ لیتی رہے گی اور باوقت ضرورت تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کرنے یا نہ کرنے کا تعین ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کے ذرائع نے بتایا ہے کہ JUI کے زیر اہتمام 27 اپریل کو مینار پاکستان کے سبزہ زار پر اسرائیل مرد آباد ریلی ہوگی۔ اسی طرح 10 مئی کو پشاور اور 17 مئی کو کوئٹہ میں اسرائیل مرد آباد کے اجتماعات ہوں گے۔ JUI نے پنجاب میں نہریں نکالے جانے کے معاملے پر اپنی سندھ تنظیم کے موقف کی تائید کا فیصلہ کیا ہے اور طے کیا ہے کہ پارٹی کی مرکزی تنظیم اس بارے میں کوئی راہ عمل اختیار نہیں کرے گی۔ منرلز اور مائنز کے قانون کے سلسلے میں جمعیت علماء اسلام صوبوں کے آئینی مفادات کا تحفظ کرے گی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ JUI نے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں قومی معاملات کے بارے میں صائب فیصلے کیے ہیں۔ JUI نے تحریک انصاف کی بار بار اور پرزور درخواستوں پر اس سے رازداری کے ساتھ بعض وضاحتیں طلب کی تھیں جو کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود جواب طلب ہیں۔ جمعیت کا کہنا تھا کہ وہ حکومت کے خلاف سیاسی جماعتوں کے اشتراک سے بڑا اتحاد قائم کرنے کی خواہاں تھی، جبکہ دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھی۔ اس نے وسیع تر سیاسی اتحاد کا ڈول ڈال رکھا تھا تاکہ ان خفیہ مذاکرات میں اس کی سودا کار حیثیت مستحکم ہو سکے۔ جی اب یہ ہے وہ خبر جو چلی، اور اس خبر کے جیسے ہی یہ خبر چلی نا، تو اسد قیصر صاحب نے میری انفارمیشن کے مطابق، یعنی کہ جو فرام دا ہارسز ماؤتھ ہے، جی کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے اسد قیصر صاحب نے اس کے ٹکرز جو ہیں، اس کے ٹکرز جو ہیں ان کے سکرین شاٹس لیے، صحیح، اور وہ ٹکرز واٹس ایپ کیے جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا خبر چل رہی ہے، کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے؟ اب یہ بڑا حیران کن ہے۔ دیکھیں ہوا کیا ہے، جی ہوا اس طرح ہے کہ JUI اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دیور پولز اپارٹ، بالکل ایسے، یعنی عمران خان جلسے میں تقریر کرتے تھے تو نیچے سے نعرے ڈیزل کے لگنے، اور 3 اسٹوجز کا تذکرہ، اور ان 3 اسٹوجز میں ایک مولانا فضل الرحمان تھے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے۔ ٹھیک ہے، پھر JUI جو ہے اس کی گفتگو میں عمران خان یہودی ایجنٹ، پاکستان تحریک انصاف یہودی ایجنڈے کی جماعت، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جلانے وہ کیسی لیکن یہ ساری کی ساری دوریاں اچانک سے جو مولانا فضل الرحمان کو گاڑھے قسم کا دھوکہ ملا۔ PDM سیزن 1 کی انہوں نے سربراہی کی، انہوں نے حکومت بنانے کے لیے معاملات طے کیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں وہ تھے، جس کو بعد میں انہوں نے قبول کیا، انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ چھتری تھی، وہ سب کچھ ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان کو جو اپنوں نے دھوکہ دیا تو انہوں نے غیروں کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا، اور تحریک انصاف کے ساتھ جو اپنی صورتحال چل رہی تھی، جو ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، جو ان کے خلاف کیسز ہوئے، جو ان کی صورتحال ہوئی، تو ان کو بھی یہ لگا کہ نہیں، فی الوقت جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے تو بہتر ہے۔ ویسے عوامی رائے بھی یہی تھی PTI کے ساتھ۔ لیکن اب یہ معاملہ ہوا کیا؟ دیکھیں اسد قیصر صاحب جو ہیں ان کا بڑا حیران کن کردار اس میں سامنے آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اپوزیشن کے یعنی کہ تحریک انصاف کے اور حکومت کے مذاکرات شروع ہوتے ہیں 26 نومبر کے بعد، ایک صورتحال مارا ماری والی بن گئی، پھر کہا گیا مذاکرات کریں گے، کمیٹی بنا دی گئی، وہ دوسری طرف سے حکومت کی 7 رکنی کمیٹی بن گئی، ادھر سے 7 رکنی کمیٹی بن گئی۔ اس کمیٹی کا پتہ چل گیا کہ تقریباً یہ مذاکرات جو ہے نا خراب ہو جائیں گے، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ نہیں کروا سکی حکومتی کمیٹی، مذاکرات سکٹل ہو گئے، عمران خان نے کال آف کر دیے، 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی، اس سے پہلے کہہ دیا گیا کہ اس کمیٹی کو رابطہ کار کمیٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں، اور یہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے کے لیے تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے کرے گی۔ صحیح۔ اب وہ رابطوں کا سلسلہ جو ہے اس میں جو پوائنٹ پرسن تھے جن کی ذمہ داری لگائی گئی وہ اسد قیصر صاحب تھے۔ اسد قیصر صاحب کے پاس نہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، نہ وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، نہ وہ چیف وپ ہے، نہ ان کے پاس کوئی تنظیمی ذمہ داریاں ہیں کہ انہوں نے کوئی خاص مخصوص معاملات دیکھنے ہیں، پارٹی کا کوئی بڑا ہوتا ہے اس قسم کی کوئی چیز ہے، تو یعنی کہ ایک طریقے سے ایک فراغت والا کام ہے نا۔ اب انہوں نے رابطے شروع کیے، ڈنرز، آنا جانا، یہ سارے سلسلہ تو وہ خیر پہلے سے شروع کر چکے تھے، لیکن پھر وہ ایکٹیویٹ ہو گئے۔ پھر اپوزیشن کی ایک ملاقات ہوتی ہے، اپوزیشن کی جماعتیں ملاقات کرتی ہیں اسلام آباد میں، اور اس کے بعد ایک اعلامیہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ اس اعلامیے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مینڈیٹ والی بات نہیں ہوتی، حکومت تحلیل کی جائے، نئے الیکشنز پاکستان میں کروائے جائیں، اور
اور یہ وہ پریفیس بن رہا تھا گرینڈ اپوزیشن الائنس کا. لیکن پھر حیران کن طور پر جو ہم نے کچھ چیزیں رپورٹ بھی کی, مولانا فضل الرحمان نے کچھ شرائط جو ہیں وہ گوش گزار کی تھیں اپنے قریب ترین لوگوں کے تھرو, یعنی مولانا عبدالغفور حیدری اور کامران مرزا صاحب کے تھرو اسد کیسر صاحب کو. اور اسد کیسر صاحب کو کہا تھا, ایک تو وہ جو ہم نے 5-6 پوائنٹس پہلے بتائے تھے, اسرائیل کے حوالے سے اپنی اسٹیٹڈ پالیسی, قادیانیوں کے حوالے سے ہمیں اپنی اسٹیٹڈ پالیسی دیں. پھر انہوں نے کہا, اور اس میں بھی پھر ایک ٹریپ والی پوری کہانی تھی, وہ ہم ایکسپلین کر چکے ہیں تو دوبارہ اس میں نہیں جائیں گے. پھر ساتھ میں انہوں نے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اپنے تحفظات سامنے رکھے تھے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بتائیں کہ کس کا کیا رول ہوگا, کیا کردار ہوگا اسٹیج کے اوپر, یعنی کون کیا ہوگا, کس طریقے سے یہ تحریک چلائی جائے گی, اس کا براڈر چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہوگا. اور پھر جب ہم تحریک چلائیں گے تو تحریک کو رکوانے کے لیے جو رابطہ کریں گے ان سے کون مذاکرات کرے گا, اس کو لیڈ کون کرے گا, اور کس پوائنٹ پر آ کر اس سے آگے ہم نے اپنی چیزیں نہیں چھوڑنی. صحیح, یہ ساری وضاحتیں مانگی تھیں. اب میری اطلاع یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں, وہ شرائط ہیں, وہ عمران خان تک پہنچی نہیں تھی. اچھا, کچھ چیزیں پہنچ گئی تھیں, اور یہ بس گفتگو. اب اس میں ایک رائے یہ ہے کہ شاید اس وجہ سے کہ بھئی وہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, دیواروں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, تو وہ اگر ہم وہاں پر بات کریں گے تو کہیں بات کھل نہ جائے. اور یہ بھی رپورٹ کیا تھا کہ عمران خان نے کان میں سرگوشی کی 2-2.5 منٹ کی. ہاں, تو پھر یہ جو سارا معاملہ ہوا تھا نا, تو عمران خان صاحب تک وہ پھر جب بھی آپ نے سلمان اکرم راجہ سے اس پہ سوال کیا یا کسی اور سے, انہوں نے کہا کہ وہ تو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, تو وہ تو ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مولانا کی وجہ سے مولانا آن بورڈ آ جائیں گے. اب کیا کہانی چلی تھی رمضان سے پہلے کہ رمضان میں یہ تمام معاملات طے پا جائیں گے, 25 تاریخ تک براڈر کنٹورز طے ہو جائیں گے, عید کے فوراً بعد تحریک چل پڑے گی, اور تحریک ایسی ہوگی کہ سڑکیں گرم ہو جائیں گی اور حکومت کے لیے ہر محاذ کے اوپر ٹف ٹائم ہوگا. پھر اچانک سے وہ ساری گیم اور ساری کہانی کہاں غائب ہوئی. اس میں ہوا یہ کہ جب آخری ملاقات مولانا عبدالغفور حیدری اور کامران مرزا نے بیٹھا کے کی, جس میں اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے, سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے, جنید اکبر بھی پارشلی کچھ وقت کے لیے وہاں پر آئے تھے, اخنزادہ حسین بھی وہاں پہ موجود تھے, عاطف خان بھی وہاں پر موجود تھے. کچھ لوگ زیادہ وقت کے لیے تھے, پھر کچھ درمیان میں اٹھ گئے تھے, کچھ وقت کے لیے آئے تھے. البتہ تصویر میں وہ تمام لوگ موجود تھے. دوبارہ یہ کہا گیا, سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس کے بعد بھی ملاقات ہوئی, لیکن مولانا فضل الرحمان کو میری اطلاع کے مطابق اس کے اوپر کوئی کلیئر کٹ آنسر نہیں دیا. اب جب یہ سارا کہانی یہ خبر سامنے آئی, یہ سب کچھ ہوا, تو اس کے بعد میں نے کامران مرزا صاحب سے پوچھا کہ کیا ہوا, پھر آپ لوگوں کے درمیان کیا معاملات طے پائے, نہیں طے پا رہے, ہونا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسد کیسر صاحب نے واٹس ایپ پہ مجھے یہ بھیجا اور میرے سے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے, آپ لوگ کیا فیصلہ کر رہے ہیں. تو میں حیران, انہوں نے کہا اس بات پر ہوں کہ عید کے اراؤنڈ سے جب اعظم سواتی نے باہر آ کر یہ بات کی تھی, اور کچھ ایسا ہی تاثر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی گفتگو میں سامنے آیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا میسج کیے اسد کیسر صاحب کو, ان سے وضاحت مانگی, ان سے پوچھا کہ کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, یعنی آپ نے الائنس بنانا ہے, اتحاد بنانا ہے, ہم نے مل کے تحریک چلانی ہے, یا آپ نے ابھی ڈائریکٹ معاملات طے کر لینے. حیران کن طور پر وہ کہتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے ان کے کسی میسج کو انٹرٹین نہیں کیا اور کوئی ان کو جواب نہیں دیا. اب اسد کیسر صاحب یا تو اس کی آگے تردید کر دیں, کہہ دیں کہ کامران مرزا صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, آپ جھوٹ کا لفظ نہ استعمال کریں, تو آپ کہتے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں. لیکن وہ تو اب کھل کر یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام معاملہ کے دوران آل along میں اسد کیسر صاحب سے رابطہ کر رہا ہوں رمضان کے وقت سے کہ آپ ہمیں جواب دیں ان نکات کے اوپر بھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ الائنس بننا ہے کہ نہیں. اور دوسرا, جب مذاکرات آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شروع ہونے کی خبریں آنے لگیں تو آپ ہمیں آفیشلی بتا دیں کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا. اچھا, پھر میں نے تحریک انصاف کے حلقوں میں ذرا سن لی, تو ایک تو جینون ریزن ہے, اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کے امیڈیٹ فیملی میں بہت ہی قریبی, لیٹس جسٹ ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز, میڈیکل ریزنس کی وجہ سے اور کوئی پروسیجر ہونا تھا اس کی وجہ سے وہ پاکستان سے باہر موجود تھے. لیکن یہ حیران کن ہے کہ وہ اس تمام تر وقت کے دوران بقول کامران مرزا صاحب کسی بھی میسج کو انٹرٹین نہ کریں, اس کا جواب نہ دیں.
صحیح. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی, وہ میرے ساتھ رابطے میں نہیں آئے. ظاہر ہے کہ ان کا واٹس ایپ نمبر تو, آپ کا پرسنل نمبر جو پاکستان کا ہے وہ بھی انٹرنیشنل رومنگ پہ آن ہو جاتا ہے, اور آپ جب کوئی اتنی اہم ذمہ داریاں ملی ہوں تو آپ اپنا نمبر کر لیتے ہیں, انٹرنیشنل رومنگ پہ رکھ لیتے ہیں, یا آپ کا واٹس ایپ تو بہت بڑا واٹس ایپ ایزی ہو گیا سب, جس سے آپ کے رابطے ہوتے ہیں, تو وہ تو آپ کہیں پر بھی موجود ہیں. پاکستان سے نیچے صرف میانمار ہی ہے واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی میں. جی. اس کے علاوہ تمام ملک, تو وہ میانمار تو نہیں تھے نا, وہ تھے تو کسی ایسی جگہ پر. اب وہ اپنی کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے نہیں جواب دے پائے, لیکن فار سچ اے لانگ پیریڈ یہ بڑا حیران کن ہے کہ اتنے وقت کے لیے آپ بلیک آؤٹ کر دیں کسی کو, آپ یو لیو سمبڈی آن ریڈ, آپ ڈبل ٹک بلو ٹک کے ساتھ کسی کو جواب نہ دے, تو آپ کو پتہ ہے نا اگلے بندے کو کیا فیلنگ آتی ہے کہ مجھے اگنور کرا. بھائی آپ ڈائریکٹ بلاک کر دیں نا اگر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. بہرحال بقول کامران مرتضیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بارہا کوشش کی, اسد قیصر صاحب نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا. ہم ان سے وضاحت مانگ رہے تھے کہ آپ ہمیں ہاں نہ کچھ تو بتا دیں نا, تاکہ ہم کو غلط ہے کیا بتاؤ نا, ہاں ہم 2-3 اسٹیشن آگے نکل آئے ہیں, بسکٹ کا چکر ہے, فیصلہ کریں کہ بسکٹ کس کا ہے. تو اب اس سارے معاملے میں پھر انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ خبر فلیش ہوئی ہے, اب ہو یہ سکتا ہے کہ جے یو آئی کے اندر گفتگو تو یہی چل رہی ہے کہ بھئی ہمیں یہ استعمال کر رہے ہیں. پہلے ہمیں استعمال کیا نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے, ان کا اپنا کوئی بندہ آتا نہیں تھا احتجاج میں, اسٹیج کے اوپر آ کے یہ کھڑے ہو جاتے تھے, بندے ہم لے کر آتے تھے, مدرسوں سے لا کے ہم جلسوں میں رونق لگاتے تھے. اس رونق کو کیش انہوں نے کروایا, پھر ساری گفتگو بات چیت اور اس کے تو سرکردہ تو ہم تھے, ساری چیز ہم کر رہے تھے. اس بنیاد پہ انہوں نے ڈیل لی, حکومت بنا لی, اور ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا. بار بار تقریر میں مولانا فضل الرحمان یاد کرا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا سربراہ دیکھیں اپوزیشن میں ہے, باقی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی ہیں وہ حکومت میں ہے, تو توجہ تو دلا رہے ہیں بار بار. تو جے یو آئی ایف جو ہے اس کا یہ احتجاج بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں اب بھی استعمال کر رہے ہوں کہ ہمارا یہ خوف دکھا کے کہ ہم جو ہیں وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا لیں گے, اور گرینڈ اپوزیشن الائنس پھر اپنے وہ احتجاج اور یہ سارے سلسلے شروع کر دے گی, تو اس کو ایک کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو, ایک بارگیننگ چپ کے طور پر اپنے مذاکرات کے لیے. تو انہوں نے احتجاجاً یہ بات کر دی. لیکن پھر ساتھ ہی کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا کہ آج یعنی کہ 22 اپریل کو, انہوں نے کل مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ کل یعنی کہ 22 اپریل کو اسلام آباد میں اسد قیصر صاحب واپس آ گئے, اور ان کے ساتھ ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے. اور وہ ملاقات ہے جو نتیجہ خیز ہوگی, اور اس حوالے سے جو بھی اناؤنسمنٹ ہے, یہ ذرائع سے چلنے والی خبریں اور یہ ان کو درست نہ سمجھا جائے, فارمل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان یا مولانا عبدالغفور حیدری جب تک یہ خود اپنے زبان سے یہ بات نہیں کہتے اس وقت تک الائنس کی خبروں کو آف نہ سمجھا جائے. ساتھ ہی پھر میں نے جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں, میری ان سے بھی بات ہوئی, انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ ابھی گنجائش ہے, بات چیت چل رہی ہے, اور الائنس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, بہت جلد جو ہے وہ چیزیں طے پا جائیں گی. البتہ یہ جتنا حیران کن ہے میرے لیے, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جس کی ذمہ داری لگائے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ کو وہی کام نہیں کر رہے, اور وہ وہی کام نہیں کر رہے. اسد قیصر صاحب کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ملک سے باہر کیوں چلے گئے این اس وقت, اور وہ تمام وقت انہوں نے گزارا, لیکن ظاہر ہے کہ ایک فیملی کی اپنی ان کی ایک کمپلشن تھی, ضرورت تھی, تو وہ اس کے لیے ان کو جانا پڑ گیا. البتہ اس دوران جواب نہ دینا یہ حیران کن ہے. تو آج اہم ترین ملاقات جو ہے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اپوزیشن الائنس, گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے, یا پھر اب سولو فلائٹ ہوگی. جو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں اب شامل لوگ ہیں ان کی. البتہ آپ نے گفتگو سنی ہوگی مصطفیٰ نواز کھوکھر کی بھی, آپ نے گفتگو سنی ہوگی شاہد خاقان عباسی کی بھی, وہ بھی کچھ ڈاواڈول سے نظر آتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں ملبہ کہ یہ جو جیل سے باہر لوگ موجود ہیں یہ کوئی الائنس کی طرف کوئی خاص بڑھتے ہوئے اور توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.